अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल-फजर। आज हम शुरू करेंगे पढ़ना लेसन सबसे पहले इंग्लिश की बुक का और क्लास 4 का। ठीक है, देखते हैं हमारा लेसन है क्या। चलें अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नेम है द एम्बेसडर्स डिस्गाइज, सफ़ीर का लिबास। ठीक है बच्चे, इस स्टोरी में हमें जो है ना मेन करेक्टर 4 हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो कैफ का शहज़ादा है, कैफ का शहज़ादा दिलावली मीर। ठीक है, फिर इसका एक सिपाही है जो कि स्टावर है। तीसरे नंबर पर इसकी एक भतीजी है। ठीक है, और 4 वाले नंबर पर जो यहाँ सिपाही है उसकी जो बीवी है कतरीना, वो। ठीक है, ये हमारी स्टोरी के मेन करेक्टर है जिसके बारे में यहाँ हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। अब इसका जो है ना इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपने अंडरलाइन करके उन्हें मीनिंग जो है वो सर्च करके अपनी पेरेंट्स की मदद से, ठीक है, या फिर आप उसको लिख सकते हैं अपनी बुक पर पेरेंट्स की मदद के साथ। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी के थीम की तरफ। मैं आपको सारी रीडिंग तो नहीं करवाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेंथी है, तो मैं आपको इसका जो है ना थीम बता देती हूँ कि स्टोरी में था क्या, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको इसका बताने लगी हूँ थीम। एक मर्तबा कैफ के एक अजीम रूसी शहज़ादे दिलावली मीर के महल में सब जो शहज़ादे या वहाँ के रहने वाले लोग थे वो इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, जो अमीर लोग थे ना वो, और हर एक ने ना, हर एक जो अमीर था वो अपनी अपनी बात बताना शुरू हो गया। ठीक है, जब वो अपनी अपनी बात बताना शुरू हो गया तो किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने बहुत बड़ी बात कह दी, किसी ने बहुत बड़ी चीज़ की नुमाइश कर दी। ठीक है, चीज़ों की नुमाइश कर रहे थे कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें नुमाइश किस किस की थी। इसमें देखें हर एक ने अपनी अपनी जो है, किसी ने अपने दौलत की नुमाइश स्टार्ट की करना, किसी ने अपने जो है घोड़ों की नुमाइश करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, बाकियों ने ऐसे ही अपने दौलत और घोड़ों की शौखियाँ मारना शुरू कर दी। एक मीर जो था स्टावर गुड डिनोवज, ठीक है, वर्ड है गुड डिनोवज, उसने उस टावर ने ये कहा कि मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, शहज़ादा मुलादिन मीर ने ये देख लिया और पूछा, तुम क्यों खामोश हो स्टावर, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो जो तुम्हारे पास है वो तो तुम बता दो ना। अजीम शहज़ादे स्टावर ने जवाब दिया, मेरे पास शौखी मारने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वो ऐसी कोई बात नहीं उसने की कि मेरे पास कुछ होगा या मैं किसी चीज़ की शौखी मारूंगा, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, शौखी मारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी बीवी, जो बीवी कतरीना है ना, वो मेरा सब कुछ है। ठीक है, वो नौजवान और ख़ूबसूरत है, यहाँ मौजूद किसी भी जंग लड़ने वाले सिपाहियों से ज़्यादा बहादुर है। ठीक है, और वो तीर चला सकती है, बुलबुल की तरह गा सकती है। देखिए ज़रा उसके पास कितनी ज़्यादा जो है, अब आप खुद देखें। वो एक जो उसकी बीवी है उसने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका मैं आपको बताऊं, लेकिन जो है मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वो वेरी ब्यूटीफुल है। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट है, उसके पास हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ को वो जानती है। फिर जो है ना स्टावर कहता है, स्टावर ने जवाब दिया, यहाँ मौजूद हर एक से ज़्यादा वो तेज़ तीर चला सकती है, बुलबुल की तरह गा सकती है, अपनी हर बात से किसी को भी मनवा सकती हैं। यहाँ मौजूद जितने भी शख्स हैं, अगर वो शतरंज जो है वो खेलते हैं तो उन सब से ज़्यादा वो अच्छा खेलती है और हर एक को शिकस्त दे देती है, कभी भी उसने उसमें मार नहीं खाई। ठीक है, शहज़ादा आगे से कहता है कि क्या ऐसी बात है? शहज़ादे ने बात जो है ना स्टावर की काट के कहा। स्टावर जो था वो कतरीना का मियाँ था। ठीक है, हस्बैंड था उसका, और ये जो था स्टावर, ये जो
ولادیمیر تھا نا، اس کا سپاہی تھا، ٹھیک ہے، وہ تیر چلا سکتی ہے، سب کچھ اس نے جب کہا تو شہزادے نے بات کاٹ کر کہا ہاں بالکل عظیم شہزادے، اسٹاور نے جواب دیا، وہ آپ کے تمام امراء کو آسانی سے شکست دے سکتی ہے، اور یہ کہنے کے لیے مجھے معاف کیجیے مگر آپ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب شہزادے کو بھی اس نے یہی بات بول دی کہ آپ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو اس کو غصہ آئے گا نا، کوئی بھی انسان ہے غصہ آتا ہے، لیکن نہیں، غصہ آنا نہیں چاہیے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، اب شہزادے نے جب یہ سنا تو اسے بہت غصہ آ گیا، غصہ آ گیا اس کو۔ اب دیکھتے اس نے کیا کیا، اس نے غصے سے اسٹاور کو گھورا اور کہا اس مرتبہ تم حد سے آگے نکل گئے ہو، ٹھیک ہے، اس مرتبہ تم حد سے آگے نکل گئے ہو۔ اسٹاور نے اپنی جو ہے سپاہیوں سے کہا، اسٹاور نے نہیں، ولادیمیر نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسٹاور کو لے جائے اور جا کے کال کوٹری میں ڈال دیں اور اسے پانی کھانا کچھ بھی نہ دیا جائے۔ محافظ نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اسے حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے اسٹاور کو ایک سرد تری کوٹری میں ڈال دیا، روشنی اوپر چھت میں موجود جو سلاخیں تھیں اس میں سے کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اسٹاور جو ہے صرف آسمان کو دیکھ سکتا تھا اور وہاں سے کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ پتھریلے فرش پر بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو اسٹاور نے کوٹری سے باہر ستاروں کو دیکھا۔ وہ افسوس کر رہا تھا کہ اس نے دل میں سوچا کہ میں نے 9 سال شہزادے کی خدمت کی، لیکن اس نے مجھے اس کا کیا فائدہ دیا، پھر بھی اس نے کال کوٹری میں مجھے ڈال ہی دیا۔ دیکھیں اب ایک انسان کی اتنی اس نے خدمت کی، لیکن کیا کیا اس نے، اس کو لاسٹ پہ آ کے، حالانکہ اس نے کہا کیا تھا، صرف اپنی بیوی کی تعریف ہی تو کی تھی، وہ خوش ہو جاتا اتنے میں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں تھی نا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے شہزادے کو تکلیف دی، مگر میں نے اپنی بیوی کے بارے میں صرف سچ ہی تو بولا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہے وہ بیچارہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ کترینہ کو کوئی بتا دے گا کہ میں یہاں ہوں۔ کترینہ نے سن لیا جب تو اس کے شوہر کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اگلے دن اس سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن جو اس کے سپاہی تھے دلاور میر کے، انہوں نے ملنے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کیا کترینہ نے اپنے سپاہیوں کی اپنی ایک فوج بنائی۔ کیسے فوج بنائی دیکھیں ذرا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ساتھ 30 تیر اندازوں، 30 شطرنج کے ماہروں اور 30 جو گانا گانے والے ہوتے ہیں نا، موسیقی کاروں کو اس نے اکٹھا کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے جب موسیقی کاروں کو اکٹھا کیا تو وہ لے کے نا اس کو چلے گئی۔ کہاں چلے گئی؟ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، اس کی رہائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ جو 30 اس نے تیر انداز والوں کو بلایا تھا، شطرنج کے ماہر لوگوں کو بلایا تھا، 30 موسیقی کاروں والوں کو بلایا تھا، ٹھیک ہے، ان سب کو لے کے۔ اگلے روز کترینہ تیار ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے خود کے ساتھ ایک زرد پہنی، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نا اپنے فیس پہ بھی پہنا، اپنے پیچھے بھی ایک، یہ دیکھیں ذرا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے تیار ہوئی ہے۔ کترینہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیار ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنا جو بازو پہ پوش نقاب بٹھایا تھا، وہ ایک دراز قد تھا اور سیاہ گھوڑے پر سوار ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک اپنے ساتھ عقاب بھی بٹھایا ہوا تھا، یہ دیکھیں آپ اس کے بازو پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس کے دوست پہنچے تو اس کی رہنمائی کرتی ہوئی محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہر کی دیواروں سے کچھ دوری اس نے اپنے پیچھے آنے والوں کو انتظار کرنے کو کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کہا، انتظار کرنے کو کہا، اور اپنا گھوڑا جو دہراتی ہوئی شہر میں داخل ہوگی۔ محل کے درمیان میں جب پہنچی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی عظیم جنگ کرنے والا آدمی آ گیا۔ یقیناً کوئی بھی یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ ایک عورت تھی۔ دیکھیں اس نے اپنے آپ کو کور ہی ایسے کیا تھا کہ کوئی بتا ہی نہیں تھا سکتا کہ وہ ایک عورت ہے، ٹھیک ہے۔ کترینہ شہزادہ ولادیمیر کے سامنے جھکی، میں یونان کے بادشاہ کا سفیر ہوں، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا بتایا کہ میں یونان کے بادشاہ کا سفیر ہوں۔ اس نے اعلان کیا کہ میں تم سے جو پیسے ہیں نا، خراج وصول کرنے آیا ہوں۔ اگر تم نے
تم نے ادائیگی دینے سے انکار کر دیا تو میری 40,000 آدمیوں کی فوج، ٹھیک ہے، تمہارے شہر پر حملہ کر دے گی۔ شہزادہ جو شہزادہ تھا وہ نا خوف سے کانپ اٹھا۔ دیکھیں اس کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کے فیس سے اس کے جو ایکسپریشن ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن جو نا مجھے سوچنے کے لیے وقت دو، اس نے سفیر سے کہا۔ سفیر سے اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا سوچنے کے لیے وقت دو۔ سفیر آگے سے کہتا ہے کہ وقت قیمتی ہے۔ سفیر نے کہا میرا جواب ابھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی جو کرنا ہے ابھی کرو، اگر تم ادائیگی نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنی بھتیجی جو ہے نا زباوا، جو ان کی بھتیجی ہے، کہتا ہے زباوا میری بیوی بننے کے لیے میرے حوالے کر دو۔ شہزادے کی بھتیجی تو تھی وہ ایک خوبصورت اور ہوشیار لڑکی، وہ سب کچھ سن رہی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ کیا کہتی ہے کہ پیارے چچا، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں سب باتوں میں آپ کا حکم مانتی ہوں، مگر میں اس عورت سے شادی کیسے کروں؟ میں عورت سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ چلانا شروع ہوگی کہ چچا جی یہ تو ایک عورت ہے، میں شادی اس سے کس طریقے سے کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن شہزادہ جو تھا وہ کہتا ہے نہیں، یہ عورت نہیں ہے، سفیر مرد ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے نے میر سفیر سے بات کی۔ عزیز سفیر، شہزادے نے کہا میری جو بھتیجی ہے وہ بہت سی مہارتیں رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ میں آپ کی شادی اس صورت میں آپ سے کروں گا، اگر تم ہمیں دکھا سکو کہ تم یہ مہارتیں رکھتے ہو تو آؤ ہمیں دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ تم بربتا بجا سکتے ہو۔ ایک بربتا لایا گیا اور کترینہ نے اسے بجانا اور گانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کوئی بھی یہ اندازہ نہ کر سکا کہ یہ عورت ہے، کیونکہ اگر عورت ہوتی تو بربتا نہیں بجا سکتی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہوا، پھر اسے تیر کے لیے بلایا گیا، اس نے تیر بھی چلا لیے، اس نے گھوڑا بھی درہا لیا، ہر چیز اس نے جو ہے نا ہر چیز اس نے کر لی جو اسے کہا گیا۔ اسے شطرنج کے لیے بھی بلایا گیا کہ آؤ ہم کھیلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اگر یہ شکست دے دے گی تو آدمی، اگر نہیں دے گی تو عورت ہے۔ یہ بھی ہو گیا، لیکن جو ہے پھر بھی نہیں پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ پھر شہزادے نے سفیر کو بتایا کہ اس کی جو دلہن ہے وہ جلد ہی تیار ہو جائے گی، مگر کترینہ نے اس کھیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شہزادے سے کہا شادی سے پہلے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ اس تجویز پر کانپتے ہوئے شہزادے نے کہا سفیر یہاں تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کترینہ ہے وہ کہتی ہے کہ شاید آپ کی کوٹری میں کوئی قید خانے میں کوئی ایسا ہو کہ جو میرا مقابلہ کر سکے۔ تو بادشاہ کو نا شہزادے کو جلد ہی خیال آیا، کس کا آیا؟ اسٹاور کا۔ اس نے اسٹاور کو قید خانے سے بلوایا اور پھر اس نے اسٹاور تیار ہو گیا اور وہ سفیر گھوڑا دہراتے ہوئے ایک نزدیکی میدان میں پہنچ گئے۔ سب عظیم الشان مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سفیر اسٹاور گھوڑا دہراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور پھر ایک گھوڑے دوسرے گھوڑے پر کود گئے۔ انہوں نے فولاد کے عصا ہوا میں چلا دیے، انہوں نے فولاد کے ایک بنا ہوا چھلا ٹائپ تھا اس میں اچھل گئے۔ گھوڑے دہراتے ہوئے سیدھے شہزادے کے پاس گئے، ٹھیک ہے۔ یونان کے خوفناک سفیر نے اپنا لباس جو اس نے اوپر سے پہنا ہوا تھا شہزادے کے قدموں میں پھینک دیا۔ کترینہ کے خوبصورت لمبے لمبے بال اس کے شانوں پر آ گرے۔ سب لوگ یکدم سے حیران ہو گئے۔ عظیم شہزادے، کترینہ نے ہنس کے کہا، میں نے اپنے شوہر کو آپ کے قید خانے سے چھڑوا لیا ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ میری مہارتوں کی تعریف کے معاملے میں آپ کی بات درست تھی۔ اب الوداع۔ اور ایک ساتھ ہنستے ہوئے کترینہ اور اسٹاور گھوڑا دہراتے ہوئے چلے گئے۔ دیکھیں ذرا، اس نے اپنی بیوی کی تعریف ہی کی تھی۔ اگر کوئی اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کرتا ہے نا، اس میں وہ خوبی ہوتی ہے، تو کیوں کوئی دوسرا چلتا ہے؟ اللہ پاک نے ہر ایک کو خوبی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ورک شیٹ کی طرف، ٹھیک ہے بچے، چلے جی۔ ورک شیٹ نمبر ہماری جو ہے وہ ہے 5، ٹھیک ہے۔ یونٹ نمبر 5 ہے، اس کے ورڈس میننگ ہے۔ اپنے پیرنٹس کی مدد سے آپ نے اس کو سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پہ ہمارا کویسچن ہے، وہ اس کویسچن میں پوچھ رہا ہے
کہ جو وہاں مطلب جو روسی شہزادے تھے، وہاں جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے، کون سی شوخیاں مار رہے تھے، مطلب شوخی کس چیز کی مار رہے تھے. ٹھیک ہے، میں نے کویسچن یہاں سولو بھی کر دیا، پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. اس نے کہا ہے کہ سب جو وہاں تھے نا شہزادے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ امیر لوگ تھے، وہ یہ کر رہے تھے، کوئی کسی چیز کی شوخی مار رہا تھا، کوئی کسی چیز کی اپنی کوالٹیز بتا رہے تھے، اپنے پیشے بتا رہے تھے شوخیوں کے، کہ ہماری شوخی ایسے، مطلب کہ یہ جو چیز ہمارے پاس وافر مقدار میں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ان کے میننگس بھی ضرور لکھیں. ٹھیک ہے، یہ سنگولر پلورل ہے، ان کے میننگ آپ نے لکھے ہیں. جیسے گن ہے، گن کے آگے ایس لگا دیں گے تو پلورل جمع بن جائے گا. ٹھیک ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع 2 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میننگس لازمی لکھنے ہیں. بچے اگر آپ کو اسٹوری کی سمجھ نہ آئی ہو یا ورک شیٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اسکول آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آ کے پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.